बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरबी ग्रामर की क्लास में शिरकत करने वाले तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम फिर एक इंतहाई बारौनक मालूमाती क्लास में हाजिर हैं। फिर अरबी क़वाइद के सिलसिले में हमारी गुफ्तगू चल रही है। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछली दो क्लासों में हमने लफ्ज़ और माना के सिलसिले में गुफ्तगू की थी। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आज की मुख्तसर सी क्लास में भी लफ्ज़ और माना का बाहमी रब्त और ताल्लुक़ बताते हुए बोर्ड पे लिखे हुए दर्ज किए हुए कलिमात के सिलसिले में कुछ बातें आप लोगों के सामने बयान की जाएंगी। तलबा व तालिबात, नाज़रीन व सामिईन, इससे पहले क्लास में गुफ्तगू इस नतीजे पर पहुंची थी कि लफ्ज़ और माना का बहुत ज़्यादा गहरा ताल्लुक़ और रब्त है। लफ्ज़ का ताल्लुक़ ज़ुबान से है, माना का ताल्लुक़ ज़हन और दिमाग से है। तो आपके सामने ये बात बताई गई थी, ये क़ायदा रखा गया था कि लफ्ज़ बोलने के बाद इंसान के ज़हन में और उसके दिमाग में जो ख़याल और जो तसव्वुर आता है उसको माना कहते हैं। फिर लफ्ज़ के बग़ैर जो ख़यालात आते हैं बस वो ख़यालात होते हैं, वो तसव्वुरात होते हैं, वो एक वहम होता है। इससे हट के उसको हम माना का नाम नहीं दे सकते। माना बनने के लिए लफ्ज़ के बोले जाने के बाद का तसव्वुर ज़हन में आना ज़रूरी है। यहाँ मेरे तलबा व तालिबात, सामिईन व नाज़रीन, हमारे दिल में फिर हमारे दिमाग के गोशे में कुछ एतराज़ पैदा होता है। वो ये है कि चलिए ठीक है, माना कहते हैं, लफ्ज़ बोले जाने के बाद उसका ख़ास तसव्वुर जो ज़हन में आए वो है। तो हम लोग बाज़ वक्त ज़हन में ना आने वाली चीज़, फिर ज़ुबान पे ही जारी होने वाली चीज़ को भी माना का नाम देते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ ये लफ्ज़ लिखा हुआ है वलदुन, तो मैं आपसे पूछूंगा, फिर आप मुझसे भी पूछ सकते हैं कि वलदुन के माना क्या है। तो वलदुन के माना क्या है कि सवाल पर बताया जाता है कि अरे भाई उसका माना तो लड़का है। तो देखें, यहाँ वलदुन का माना बताया गया लड़का, तो लड़का माना तो नहीं हुआ हमारे बयान किए हुए क़ायदे के मुताबिक। कि बयान ये किया गया, माना का ये तसव्वुर आपके सामने रखा गया कि माना वो है जिसका ताल्लुक़ ज़हन से है, ज़हन में जो ख़याल आया वो माना होता है, ना कि ये अल्फाज की शक्ल में, हुरूफ की शक्ल में लिखे जाने वाला कोई कलिमा। तो लिहाजा ये क्यों कहा जाता है कि फ़लाँ लफ्ज़ का माना क्या है, फ़लाँ आयत का माना क्या है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का माना क्या है, ये हम कहते रहते हैं ना। तो उसके बाद वो अल्फाज बोलते हैं, उसका हम लोग जो है ना ट्रांसलेशन करते हैं, तो उसको माना बोला जाता है। तो अब ये माना की तारीफ़ तो ऐसी सही नहीं हुई फिर। तो दोस्तों, मैं थोड़ा सा इसकी तरफ इशारा करते हुए अपनी बात को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। देखिए, माना होता ही है ज़हन में लफ्ज़ बोले जाने के बाद ज़हन में आने वाला ख़याल। ये अच्छे तरीक़े से आप ज़हन में उतार लें, इसके ऊपर साबित कदम रहे। मगर बाज़ वक्त जो किसी लफ्ज़ का माना के तौर पर जो दूसरा लफ्ज़ बोला जाता है तो उसको भी माना कहा जाता है। तो इसकी वजह क्या है, याद रखें भाई, एक लफ्ज़ बोले जाने के बाद दूसरा लफ्ज़ जो बोला जाता है, जैसे वलदुन ये अरबी में बोला गया, फिर उसके बाद हम उर्दू में उसका ट्रांसलेशन कर दिए लड़का। तो भाई आप बताइए, वलदुन भी हमारी ज़ुबान से जारी हुआ, फिर लड़का जो लफ्ज़ है ये भी हमारी ज़ुबान से जारी हुआ, तो दोनों भी लफ्ज़ हो गए। लड़का भी हमारी ज़ुबान से निकला, फिर वलदुन भी हमारी ज़ुबान से निकला। फ़र्क इतना है कि एक अरबी है, एक भाई उर्दू है, मगर दोनों कलिमात भी ज़ुबान इंसानी से जारी हो रहे, तो दोनों के दोनों लफ्ज़ हो गए। मगर बसा औक़ात, बल्कि बाद वक़्त अक्सर
بھیا ولدن کے معنی لڑکا، بیتن کے معنی گھر، پھر یہ سماعن کے معنی آسمان، مدرستن کے معنی اسکول، یہ بولا جاتا ہے۔ تو ایسا کیوں بولا جاتا ہے؟ تو یاد رکھیں، کیونکہ بھئی ایک زبان کے لفظ سے ہم مفہومی طور پر واقفیت نہیں رکھتے۔ مطلب جب ہم کوئی لفظ بول دیتے ہیں، وہ اگر کسی دوسری زبان کا لفظ ہے یا وہ لفظ ہے جس کو ہم نے اب تک نہیں سنا، جیسے مثال کے طور پہ اسدن کا لفظ ہے، تو اسدن کا لفظ جو بھئی آپ کے سامنے بیان کیا گیا بچوں، تو یہ اسدن کا ہم کو کس کو کہتے ہیں اسدن، اس کے بارے میں ہم کو کچھ معلومات نہیں ہے۔ تو اب اسدن کس کو کہتے ہیں چونکہ ہمارے علم میں نہیں ہے، تو سمجھانے کے لیے وہ جو معنی ہے، خیال ہے، وہ لفظ بولے جانے کے بعد پیدا ہونے والا جو خیال ہے ذہن میں، تو اس کو سمجھانے کے لیے ہم لوگ ایک دوسرے لفظ کا یعنی اردو لفظ کا سہارا لیتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ اسدن، میں اگر یہ بچوں کے سامنے کہوں تو یہ بچے پلٹ کے پوچھیں گے کہ اسدن کس کو کہتے ہیں، تو میں ان کے سامنے یہ کہوں گا کہ اسدن شیر کو کہتے ہیں، شیر۔ تو یہ شیر جو لفظ میں نے ابھی کہا تو یہ اردو کا لفظ ہو گیا، یہ معنی تو نہیں ہوا۔ بھئی اسدن عربی کا لفظ ہے، پھر شیر یہ اردو کا لفظ ہے، دونوں لفظ ہی ہیں، معنی دونوں میں سے کوئی بھی نہیں ہے۔ مگر چونکہ شیر کا لفظ جو اردو میں بولا گیا، تو یہ لفظ ایک خاص جانور کا خیال ذہن میں لانے کا اور آنے کا سبب بنا۔ تو اس لیے بھئی ایک زبان کے لفظ کو جب ہم دوسری زبان کے لفظ سے تعبیر کرتے ہیں تو اس کو بھی معنی کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ جو پہلا لفظ بولا گیا ہے یا دوسرا لفظ جو بولا جا رہا ہے، تو اس لفظ کے ذریعے سے ایک خاص چیز کا ذہن میں تصور اور خیال آنے کا سبب بنتا ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے بیتن، تو اب یہ بچے واقف نہیں ہیں بیتن کس کو کہتے ہیں، میں اتنے میں یہ لفظ استعمال کر لیا ان کے سامنے، میں نے کہا کہ بیتن گھر۔ تو بیتن جب میں نے پہلے کہا تھا، جب بچوں آپ کے سامنے بیان کیا تھا، تو بیتن کا کیا مطلب ہے پتہ نہیں تھا، لیکن جیسے ہی میں گھر کہا، گھر اردو میں بولا، تو بیتن کا جو مطلب ہے، بیتن کے لفظ کو بولنے کے بعد جو خیال پیدا ہو کے ذہن میں آنا ہے، وہ گھر کا لفظ استعمال کرنے کے بعد آ چکا۔ تو ایک زبان کے لفظ کو دوسرے زبان کے لفظ سے تعبیر کرنے اور بیان کرنے پر وہ ذہن میں خیال، خاص چیز کا خیال آنے کا سبب ہوتا ہے، تو اس لیے اس کو معنی کہا جاتا ہے۔ تو ولدن کے بعد لڑکا جو بولا گیا، یہ لڑکا کا لفظ ولدن کا معنی کیوں کہا جاتا ہے اس کو؟ کیونکہ یہ لڑکا بولنے کے بعد ہماری اردو زبان میں جو لڑکا بولا جاتا ہے ولدن کو، تو یہ لڑکے کا لفظ بولنے کے بعد ولدن کے معنی ہمارے ذہن میں آ گئے۔ تو چونکہ معنی ذہن میں آنے کا سبب بن رہا ہے یہ، تو اس لیے اس کو بھی معنی مجازی طور پہ کہا جاتا ہے۔ ورنہ بچوں بھئی ایک لفظ کو ایک زبان کے لفظ بولنے کے بعد یا کئی الفاظ بولنے کے بعد جب دوسری زبان کا جب لفظ بولا جاتا ہے تو اس کو ترجمہ کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ ترجمہ۔ معنی نہیں ہوتا حقیقت میں، وہ اس کو ترجمہ کہا جانا چاہیے اور ترجمہ کہا جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر بسم اللہ الرحمن الرحیم، بھیا اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، تو یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ ہے۔ کہ عربی زبان کے جو کلمات تھے ہم نے اس کو اردو زبان میں ڈھال کے بیان کر دیے، تو یہ ترجمہ ہو گیا۔ تو اب قرآن مجید کے اندر وہ آیتوں کے نیچے تحت الآیت جو اردو لکھا ہوا ہوتا ہے وہ ترجمہ ہوتا ہے، وہ معنی نہیں ہوتا، حقیقت میں معنی نہیں ہوتا، وہ ترجمہ ہوتا ہے۔ پھر وہ ترجمہ چونکہ حقیقی معنی جو ہونا چاہیے ذہن میں آنے والا جو معنی ہے، تو اس کو ذہن میں لانے کا سبب بنتا ہے، اس لیے اس کو مجازی طور پر ترجمے کو بھی معنی بولا جاتا ہے۔ بھئی آپ عربی انگلش زبان میں بھی دیکھیں، انگریزی میں بھی، بھئی ایک ہے میننگ، پھر ایک ہے ٹرانسلیشن، یہ دونوں میں فرق ہے نا۔ تو ولدن کا لفظ بولنے کے بعد لڑکا ہم نے کہا،
تو یہ ٹرانسلیشن ہے اس کا، بھائی عربی کلمے اور لفظ کا یہ ٹرانسلیشن ہے، مگر مجازی طور پر اس کو معنی بولا جا رہا ہے، میننگ بولا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اردو بولنے کے بعد ہمارے ذہن میں ولدن کا مطلب آیا، ورنہ نہ آتا تھا۔ تو دوستو یہ معنی اور لفظ، پھر اس کے بعد ترجمہ، یہ تینوں کے درمیان میں فرق ہوا۔ لفظ صرف زبان سے نکلنے والی بات ہے، اس کا تعلق صرف زبان سے ہے۔ پھر زبان سے نکلنے والے ایک لفظ کو اگر ہم کسی دوسرے زبان میں منتقل کریں تو وہ ترجمہ ہوا۔ پھر اس کے بعد وہ جو زبان سے نکلنے والا لفظ ہے، اس سے کسی خاص چیز کا تصور ہمارے ذہن میں آیا تو وہ معنی ہوا۔ معنی اور لفظ اور ترجمے کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ تو مجازی طور پر بچوں، میرے طلباء و طالبات، ناظرین و سامعین، مجازی طور پر ترجمے کو بھی معنی بولا جاتا ہے، کیونکہ وہ معنی پیدا کرنے کا سبب اور ذریعہ بنتا ہے۔ تو اتنی گفتگو کے بعد جو آج ہم آگے بڑھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ لفظ جو بولا گیا، لفظ، تو لفظ کی دو قسمیں بیان کی گئی تھی پچھلے درس میں۔ تو آج ہم پڑھ رہے ہیں لفظ کی جو دو قسمیں ہیں، لفظ مستعمل اور لفظ مہمل۔ تو لفظ مستعمل کی بھی دو قسمیں ہیں۔ میں نے عرض کیا تھا بچوں کہ یہ جو لفظ مستعمل ہے، اسی سے اب شاخیں نکلتے نکلتے، قسمیں بنتے بنتے ایک مکمل پورا کشادہ بڑا علم بن جاتا ہے، بھائی عربی گرامر پورے وجود میں آ جاتے ہیں۔ تو لفظ مستعمل جس کو ہم نے کہا تھا، اس کی پھر دو قسمیں ہوئیں۔ لفظ مستعمل یعنی ایسا لفظ جس کا معنی مطلب سمجھ میں آتا ہے، جس کو کہنے کے بعد ہمارے ذہن میں کوئی خاص چیز کا خیال پیدا ہوتا ہے، تو اس لفظ کی دو قسمیں ہیں۔ پہلی قسم کا نام ہے مفرد۔ کیا کہنا چاہیے اس کو؟ مفرد۔ بھائی اس کو مفرد یا مفرد ایسا نہیں بولنا چاہیے، صحیح لفظ کیا ہے؟ مفرد۔ دوسری قسم کا نام ہے مرکب۔ بھائی اس کو مرکب یا مرکب نہیں کہنا چاہیے، صحیح کیا ہے تلفظ؟ مرکب۔ تو اس کو مرکب کیوں کہا جاتا ہے، اس کو مفرد کیوں کہا جاتا ہے، تو وہ ابھی بچوں آپ کے سامنے بیان نہیں کیا جا سکتا، تو وہ آگے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو معلوم ہوگا۔ تو ایک قسم کا نام ہے مفرد، دوسری قسم کا نام ہے مرکب۔ کیا ہے دوسری قسم کا نام؟ کیا ہے؟ مرکب۔ تو اب مفرد کی تعریف یہاں درج کی گئی ہے، بورڈ پہ آپ دیکھیں، مفرد کی تعریف آپ کو نظر آ رہی ہے۔ مفرد وہ ایک لفظ ہے جس کا ایک ہی معنی ہو۔ ناظرین، پھر سامعین، طلباء و طالبات، یہ جو تعریفات یہاں بورڈ کے اوپر لکھے جا رہے ہیں، تو یہ چھوٹے نونہال بچوں کے لیے کے لیے آسانی ہو جائے، اس لیے ایسے آسان کر کے تعریفات لکھے جا رہے ہیں۔ تو ان تعریفات کے ذریعے سے اصل مقصد یہ ہے کہ بچے، مبتدی جو بچے ہیں، ابتدائی درجے کے جو بچے ہیں، خالی الذہن جو بچے ہیں، تو ان لوگوں کے دل میں، دماغ میں آسانی سے ان تعریفات کی سمجھ بوجھ پیدا ہو جائے، نہ کہ ہم کسی بڑی کتاب کی تعریف لے کر اس کے اندر درج ہونے والے جو الفاظ ہوتے ہیں کہ وہ دلالت کرے، وضع کیے جائیں، اس کے اوپر ہم بحث نہیں کر سکتے ابھی، کیونکہ یہ بالکل مبتدی جو بچے ہوتے ہیں، ابتدائی، ابھی بھئی آغاز کرنے والے مبتدی درجے کے جو طلباء ہیں، ان کے لحاظ سے یہ تعریفات اور یہ کلاس چلائی جا رہی ہے، یہ تعریفات لکھے جا رہے ہیں۔ تو دیکھیے آسان تعریف ہے مفرد کی۔ مفرد کی تعریف کیا ہے؟ مفرد وہ ایک لفظ ہے جس کا ایک ہی معنی ہو۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ ہم جب زبان سے کوئی لفظ بولتے ہیں، سمجھ میں آنے والا لفظ، کیونکہ سمجھ میں آنے والے لفظ سے ہی بحث ہوتی ہے، کل بتایا گیا، بھئی اسی سے ہم گفتگو کرتے ہیں، اسی کے بارے میں۔ محمل جو ہوتا ہے لفظ، جس کے اندر نہ کوئی معنی ہے، نہ مطلب ہے، اس کو کہنے کے بعد نہ کوئی خاص چیز کا خیال آتا ہے، نہ کوئی ارادہ پیدا ہوتا ہے، تو اس سے تو بحث ہی نہیں نا، اس کو وہیں ختم کر دیے، اس محمل کے لفظ کو وہیں پہ ختم کر دیے۔ اس کے بعد اب یہ سلسلہ چل رہا ہے اور چلتا رہے گا لفظ مستعمل کے تحت میں۔ تو جب ہم لفظ مستعمل استعمال کریں گے، لفظ مستعمل کہیں گے، زبان سے ہم کوئی سمجھ میں آنے والا لفظ بولیں گے، تو سمجھ میں آنے والے بھئی الفاظ بھی ہو سکتے ہیں، لفظ بھی ہو سکتا ہے۔
پھر سمجھ میں آنے والے الفاظ یا لفظ جب ہم بولیں گے تو اس کا معنی بھی ہو سکتا ہے، معانی بھی ہو سکتے ہیں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے بچوں کہ اگر ہم زبان سے ایک لفظ کہے، مثال کے طور پہ ولدن بولے تو ایک لفظ بولے، جب ایک لفظ بولے تو ایک لفظ ہو گیا، زبان سے ایک لفظ نکلا تو ایک لفظ بنا۔ پھر اس کا معنی جو ہوتا ہے، اس کا معنی وہ جو ذہن میں آتا ہے وہ بھی ایک ہی ہوگا۔ بھئی ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ لفظ تو ایک ہو مگر اس کے معنی بہت سارے ہوں، اس کے کئی معنی، اس کے جو ہے نا لمبے چوڑے کئی معنی آتے ہوں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ فی الوقت اتنا یاد رکھنا ہے، فی الوقت کہ لفظ ایک ہو تو معنی بھی ایک ہوگا، پھر لفظ دو ہوں تو معنی بھی دو ہوں گے، لفظ دو سے زیادہ ہوں تو معنی بھی دو سے زیادہ ہوں گے۔ تو جتنے الفاظ ہوں گے اتنے معنی ہوں گے، جتنے الفاظ ہوں گے اس سے اتنے معنی مراد ہوں گے۔ تو ولدن ایک لفظ ہم نے کہا تو ترجمہ جو تھا اس کو مجازی طور پہ معنی بولتے، بولا نا میں، تو اس کا معنی بھی کیا ہے؟ ایک ہی ہو گیا، وہ لڑکا، یعنی ایک ہی لڑکے کا تصور ہمارے ذہن میں آ رہا۔ بھئی ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ ہم ولدن کہیں تو ایک لڑکا اور ایک لڑکی دونوں کا تصور آئے، نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا۔ جب لفظ ایک بولا جائے گا تو اس کا معنی اور مطلب بھی ایک ہی ذہن میں آئے گا۔ تو جس لفظ کا جو لفظ ایک ہو پھر اس سے ایک ہی معنی آئے ذہن میں تو اس کو مفرد کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ مفرد۔ تو شرط کیا ہے اس کی؟ کیا ضروری ہے مفرد بننے کے لیے؟ مفرد بننے کے لیے لفظ بھی ایک ہونا ضروری ہے، پھر ایک لفظ سے ایک ہی معنی ہونا ضروری ہے، اور لازمی بات ہے کہ ایک لفظ ہے تو اس کا ایک ہی معنی ہوگا۔ پھر آگے جا کے بھئی ابھی میں نے عرض کیا سامعین و ناظرین کہ یہ بالکل ابتدائی درجے کے طلب، بالکل ابتدائی چھوٹے چھوٹے بچے جب گرامر شروع کرتے ہیں تو ان کے اعتبار سے یہ کلاس چلائی جا رہی ہے۔ بھئی ایسا نہیں ہو سکتا کہ ابھی ساری چیزیں کہ جب کبھی کبھی ایک لفظ ہوتا ہے تو ایک لفظ کے تحت میں پھر اندر کوئی اور دوسرے معنی بھی مراد ہوتے ہیں، تو ایک لفظ کا ایک معنی کیسے ہو سکتا ہے؟ اب دیکھیے ایک لفظ کا ایک ہی معنی ہوتا ہے، ایسا اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ تو لفظ اگر ایک ہو اور اس کا معنی بھی ایک ہو تو اس کو کیا کہا جائے گا؟ مفرد۔ کیا کہا جائے گا؟ تو اب مفرد کی تعریف کیا ہے؟ مفرد کی تعریف آسانی کے طور پر یہ یاد رکھنا ضروری ہے، مفرد وہ ایک لفظ ہے، ایک کا لفظ درج کر دیا گیا جس کا ایک ہی معنی ہو، تاکید کے طور پہ بیان کیا گیا، ایک ہی معنی ہو تو اس کو کیا کہیں گے؟ مفرد۔ کیا کہیں گے اس کو؟ مفرد۔ تو اب میں آپ کے سامنے یہ کہوں گا کہ دیکھیے بھائی، کتابن، کتابن بک، کتاب، تو لفظ بھی ایک ہے، معنی بھی ایک ہے، ذہن میں آنے والا خیال بھی بھائی ایک ہے اس کتاب۔ سماعن آسمان، لفظ بھی ایک ہے، معنی بھی ایک ہے۔ بیتن گھر، لفظ بھی ایک ہے، معنی بھی بھائی ایک ہے۔ تو جتنے الفاظ ہوں گے تنہا اکیلے اکیلے الفاظ جن کا جن میں ایک ہی لفظ ہوتا ہے اور ایک ہی معنی ہوتا ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ مفرد۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ مفرد۔ تو اب اس مفرد کے بارے میں یہاں پہ بتایا گیا، مفرد کو کلمہ بھی کہتے ہیں۔ کل جیسے کہ آپ کے سامنے بات بیان کی گئی تھی کہ ایک چیز کے کئی نام ہوتے ہیں، ایک چیز کے کئی نام ہوتے ہیں، تو مفرد کا بھی ایک اور ایک نام ہے، اس کا نام وہ کیا ہے؟ کلمہ۔ مفرد کا دوسرا نام کیا ہے؟ کلمہ۔ مفرد کا دوسرا نام کلمہ۔ تو اب کلمے کا لفظ لے کر، کیونکہ اس کو کلمہ بھی کہتے ہیں، کلمہ کا لفظ لے کر پھر آگے بات کا سلسلہ جاری رکھا جائے گا۔ کتابوں کے اندر بھی ایسے ہی آیا ہوا ہے کہ مفرد کو کلمہ بھی کہتے ہیں، بولنے کے بعد چونکہ کلمہ ایک بہترین لفظ ملا ہم کو، مفرد کے مقابلے میں کلمہ بہت زبردست لفظ ہے، تو اب اس کے بعد جو گفتگو ہو رہی، اس کے بعد جو سمجھنے اور سمجھانے کا تعلق ہے، اس کے بعد قسمیں نکلیں گی، تو کلمہ 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 بیان کیا جائے گا، کلمے کا لفظ۔ جیسے مثال کے طور پہ اب میں یہاں پہ یہ بات
لکھ رہا ہوں کہ کلمہ جو بولا گیا، اب یہ کلمہ ہے، یاد رکھیں صحیح تلفظ کلمہ ہے، کلمہ نہیں ہو سکتا، کلمہ۔ تو کلمے کی یہ 3 قسمیں ہوتی ہیں، کتنی بولیے؟ 3۔ کس کی؟ کلمے کی۔ بھائی اس کو آپ مفرد کی 3 قسمیں بھی بول سکتے تھے، بول سکتے، مگر چونکہ وہ مفرد سے زیادہ بہترین لفظ کلمہ ہے، وہ کیوں ہے ابھی آپ کو معلوم کرانے کی ضرورت نہیں ہے، تو وہ کلمہ مل گیا لفظ، تو کلمے کو پیش نظر رکھ کر اس کو لے کر اس کی قسمیں بنانا شروع کر دی۔ تو کلمے کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ پہلی قسم کا نام ہے اسم، کیا نام ہے بولیے؟ اسم۔ دوسری قسم کا نام ہے فعل۔ تیسری قسم کا نام ہے حرف۔ کیا نام ہے بولیے؟ حرف۔ بھائی اسم، فعل، حرف، یہ کس کی قسمیں ہیں؟ کلمے کی۔ کس کی قسمیں ہیں؟ کلمے کی۔ کلمہ یہ لفظ مستعمل کی قسم ہے۔ پھر کلمے کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، اسم، فعل، حرف۔ کیا ہے بچوں؟ یہاں ایک بات ذہن میں رکھنا ضروری ہے، انشاءاللہ تعالیٰ یہ کام آئے گی بعد میں، کہ دیکھیے تقریباً بڑی کتابوں میں، چھوٹی کتابوں میں اکثر یہی ترتیب بیان کی گئی، ایسے ہی بولا گیا کہ کلمے کی 3 قسمیں ہیں، اسم، فعل، حرف۔ یعنی اسم پہلے بولا گیا، فعل بعد دوسرے نمبر پر رکھا گیا، حرف تیسرے نمبر پر رکھا گیا۔ اسم، فعل، حرف۔ بعض کتابوں کے اندر پہلے فعل کو بیان کیا گیا۔ کس کو بیان کیا گیا؟ فعل کو۔ فعل، اسم، حرف ایسا بھی بولا گیا۔ تو میں یہاں سامعین و ناظرین اور طلباء و طالبات سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ انشاءاللہ تبارک و تعالی کچھ طور پر وہ جو بعض کتابوں میں آیا ہے فعل، اسم، حرف، یہ ترتیب، تو اسی ترتیب سے ہم چلنے والے ہیں۔ ابتدائی مرحلے میں بھائی فعل، اسم، حرف، اس ترتیب پر ہم چلنے والے ہیں۔ تو انشاءاللہ تبارک و تعالی پہلے فعل کے بارے میں بتایا جائے گا، فعل کی قسمیں ہوں گی، فعل کے سلسلے میں گفتگو ہوگی، اس کے بعد اسم کے سلسلے میں گفتگو ہوگی، اس کے بعد حرف کے سلسلے میں گفتگو ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔